बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। डिस्कस द मीनिंग ऑफ वर्ड हदीथ। बहुत ही मीठा चैप्टर है इंशाल्लाह। चूंकि इसमें टेक्निकल जो था दैट वाज द इकोनॉमिक टीचिंग्स ऑफ कुरान। मैं समझता हूँ कि दैट्स द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक ऑफ योर दिस सिलेबस। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर टेक्निकी एतबार से उनको पढ़ाया जाए तो काफ़ी टाइम वो ले सकते हैं। क्योंकि हमने एक मॉडरेट तरीका इख्तियार किया हुआ है ताकि आपका जो है एक सारे इस सिलेबस का एक इहाता मुमकिन हो सके। दैट्स वाई कि बहुत सारे डिटेल्स को मैंने मतलब आपके साथ डिस्कस नहीं किया। और इंशाल्लाह जब हम रिपीटिशन में आ जाएंगे, जब हम इसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन में आएंगे, तो उस वक्त इंशाल्लाह उन चीज़ों पर हम गौर करेंगे। और हो सकता है अगर हमारे फिजिकल क्लासेस अगर शुरू हो गए तो फिर बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह हम सिस्टमैटिकली इनको, इन सारे टॉपिक्स को एक मरतबा फिर रिपीट करने की कोशिश करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। सो डिस्कस द मीनिंग ऑफ वर्ड हदीथ, ये आज का आपका टॉपिक है। इसका पहला इंट्रोडक्शन टू हदीथ, इसका पहला है कि आप हदीस वर्ड की जो मीनिंग है वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, कुरान ने उसको किस तरह इस्तेमाल हुआ है। और फिर उसके बाद हदीस में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल, यानी एक्चुअल लफ्ज़ हदीस का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जूरिस्ट्स इससे क्या समझते थे, जो हमारे फुकाहा है वो इसको किस तरह से समझते हैं। उसके अलावा एक और कैटेगरी हमारे उलमा की होती है, दे आर कॉल्ड मुहद्दिसून, जिनको हम हदीस जानने वाले जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी क्या राय है इसके बारे में। विल डिस्कस दिस विल बी आवर फोकस, यानी कुरान की इसके बारे में क्या बात है। जनरली हम इसका लिटरेचर में या इटोमोलॉजिकल मीनिंग उस पर हम देखेंगे कि का रूट इसका क्या है। उसके बाद हम कुरान में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका हदीस में किस तरह से इसको किया गया है इस्तेमाल। फिर मुहद्दिसून के नज़र में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद हम देखेंगे जूरिस्ट्स। यही चार चीजें हमारे लिए अहम है और हम इसको समझेंगे। द अरबिक वर्ड हदीस लिटरली मीन्स कम्युनिकेशन, स्टोरी और कन्वर्सेशन। यानी जब हम हदीस के लफ्ज को देखते हैं तो इसका असल मतलब जो है, ये पहले भी इस्तेमाल होता था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मबूस नहीं हुए थे बहसत रसूल। तो ये लफ्ज तब भी अरब लेक्सिकन में था। अरबों की आम इस्तिलाह के उसमें आता था, डे टू डे लैंग्वेज में वो इसको इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त वो इस लफ्ज से क्या समझते थे, क्योंकि मैंने आपको बारहा ये बात समझाई कि जो असल ओरिजिन तमाम अल्फाज का, जो भी कुरान में हम या हम अहादीस के लिटरेचर में जो भी अल्फाज का मजमुआ हम देखते हैं, उसका इंतिखाब उसी जाहिलिया दौर के अरबी के साथ जो अपने इंतहा को पहुंची थी, सो फार एज इट इज लिटरेरी वैल्यू इज कंसर्न, तो उस लेवल का ये अरबी था कि इसको अल्लाह ने चूज किया फॉर द गाइडेंस अप टू द डूम्सडे। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत बुनियादी नुक्ता है। और आज भी बहुत सारे अरब दुनिया के बहुत सारे लोग उस जमाने की जो लेक्सिकन है, उस जमाने का जो लैंग्वेज एस्पेक्ट है, वो समझ में नहीं आता है उनको। आज जनरल वे में हम इन सारी बातों को इस्तेमाल करते हैं। तो उस जमाने में हदीस को किस तरह से इस्तेमाल किया था। द फर्स्ट थिंग, इट वाज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी मवासलात या बातचीत जो आप करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता था। द सेकेंड थिंग इज टू स्टोरी को ये हदीस कहते थे। और इसी तरह कन्वर्सेशन यानी कहानी के लिए भी इसको इस्तेमाल होता था। और कन्वर्सेशन यानी जो रोजमर्रा का गुफ्तगू होता है एक दूसरे के साथ, उसको भी हदीस कहते हैं। यानी हदीस इज कम्युनिकेशन, मवासलात, किसी को इतला आप दे रहे हैं किसी फैक्ट किसी इवेंट के बारे में, या कोई स्टोरी आप नरेट कर रहे हैं, उसको भी हदीस कहते हैं। या फिर आप कन्वर्सेशन डे टू डे गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको भी असल में हदीस ही कहा जाता था। इट कैन बी रिलीजियस, सेक्युलर और हिस्टोरिकल। और ये तीनों चीजें जो ऊपर बयान की गई, चाहे कम्युनिकेशन हो, स्टोरी हो, कन्वर्सेशन हो, तीनों चीजें ये मजहबी भी हो सकती है, ये दुनियावी सेक्युलर जिसको जिसमें मजहब का अमल दखल नहीं है वो भी हो सकती है, और हिस्टोरिकल यानी ये तारीखी एतबार से भी कोई बात की जा सकती है, जैसे स्टोरी आती है। और रीसेंट, या फिर जिसको हम कहते हैं कि ताजा तरीन हालिया वाकत के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो उन बातों को हदीस कहा जाता है। In Islamic terminology, hadith refers to the sayings, doings and silent approvals of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अब हम इस्तिलाही इसकी इस्लामी इस्तिलाह में इसकी मीनिंग जब देखते हैं तो वहां पर इसको होली एंड सोली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया और
کہ اس کے ساتھ کن چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے. دا فرسٹ ون از ہز سیئنگس، جو آپ اپنی زبان سے گفتگو فرماتے تھے. دین ڈوئنگ، جو آپ کرتے تھے تو اس کو کسی نے نریٹ کیا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح کیا، وہ بھی حدیث کہلائے گی آپ. اور اس کے بعد سائلنٹ اپروولز، یا کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات جو ہے آپ کے سامنے ہو رہی تھی، آپ اس پر چپ سادھ لی، یہ بھی حدیث بن گیا. یعنی اب اس کی جو اوپر ہم کینوٹیشن دیکھتے ہیں اس کی ٹوٹل ڈفرنٹ اب اس کا اصطلاحی معنی بنتا ہے. So the term hadith is derived from its Arabic root word hadatha، یعنی ہائی ہا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد دال اور اس کے بعد ثا جس کو ہم سیا کہتے ہیں عام اردو میں. تو یہ حدثا سے نکلا ہے which means to happen، جس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، واقع ہونا. اور اسی سے ہم اردو کا ورڈ استعمال کرتے ہیں حادثہ. حادثہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ اسی حدثہ کے روٹ سے کنیکٹ ہے. اٹ مینس ٹو ہیپن، سم تھنگ وچ ہیپنڈ، جو ہو گیا اور اب ہم اس کو نریٹ کر رہے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از، اس کا اطلاق سٹوری پر بھی ہوتا ہے. ٹو ٹیل اے ہیپننگ، یا جو ہو چکا ہے اس کو بیان کرنا، اس کو بھی ہم کہتے ہیں دس ٹو از نون ایز حدیث. اس کو بھی ہم حدیث کی کیٹیگری میں ہی رکھتے ہیں. اگر ہم کسی ہیپننگ کو آگے بتا رہے ہیں، کوئی چیز کوئی واقعہ رونما ہوا تو ہم اس کو بتا رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. اور ٹو رپورٹ کرنے کو بھی، کوئی چیز اس کو رپورٹ کرنے کو بھی حدیث کہتے ہیں. ٹو ہیو اور گیو نیوز اور اے اسٹوری، یا اسی طرح خبر دینے کو بھی یا سٹوری ٹیلنگ کو بھی ہم حدیث ہی کہتے ہیں. اور دیٹ از وائی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسی مناسبت سے حادثہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہ اسی کے روٹ سے لیا گیا ہے. It has been used in Quran 23 times. The word itself، حدیث لفظ جو ہے یہ قرآن میں 23 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. 23 مرتبہ اس کا اطلاق ہوا ہے قرآن میں، اور مختلف معنی میں ہوا ہے. اور قرآن نے اس کو 4 مختلف معنی میں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. The meaning of word حدیث in the Quran، اب اس کو دیکھیں گے کن 4 مختلف زاویوں سے استعمال کیا ہے. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو استعمال ہوا ہے، پہلا جو ہے اس کا اٹ از فار ریلیجیس کمیونیکیشن، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی بات چیت جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے. پھر جو دوسرا ہے سٹوری آف اے سیکولر اور جنرل ایونٹ، عام گفتگو جو عام طور پر ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی سٹوری ہم بتا رہے ہیں تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. دین کمز نمبر 3، جو اس کا تیسرا ہے وہ ہے تاریخی ہسٹوریکل سٹوری، کوئی تاریخی واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے اس کا فورتھ ون جو چوتھا ہے، دیٹ از کرنٹ سٹوری اور کنورسیشن، جس کو ہم حالات حاضرہ کہتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں ان 4 مختلف طریقوں سے جو ہے قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. 23 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ان 4 مختلف طریقوں پر اس کو استعمال کیا ہے. The first one religious communication، یعنی جب ہم کہتے ہیں مذہبی بات چیت کے لیے، اس کا ہمیں کہاں سے روٹ ملتا ہے، اس کا کہاں سے ہمیں اس کی ریفرنس ملتی ہے. یہ ہے قرآن کی 39 سورت اور 22 آیا میں آپ دیکھیں گے، آپ اس میں لفظ حدیث کو آپ سیدھے دیکھیں گے. اللہ has revealed from time to time the most beautiful message، احسن الحدیث اس کو کہا گیا ہے، in the form of a book. یعنی اللہ کی کتاب کو احسن الحدیث قرآن نے کہا ہے. تو یہاں پر یہ ریلیجیس کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ لفظ یہاں استعمال. اس کی اور بھی آپ دیکھیں گے بہت ساری توجیہات یا بہت ساری اور بھی یوسیجز، آپ کس طرح سے اس کو حدیث کے لفظ کو کس طرح سے آپ 23 کے 23 جگہوں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انہی 4 کیٹیگریز میں وہ فال کرے گا. دین کمز نمبر 2 از اسٹوری آف اے سیکولر اور جنرل نیچر، یعنی قرآن نے بھی اس کو جنرلی بھی لیا ہے کہ اس کا جنرل ایک عام گفتگو کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. when you see men engaged in vain discourse، وہاں پر اس کو حدیث کہا گیا ہے. تو about our science turn away from them unless they turn to a different theme. اس آیت کو، یہ قرآن کی 6 سورت کی 68 آیت جو ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ یہاں پر اس کو وین ڈسکورس، یعنی جو عام طرح کی بات ہوتی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں یا فرسودہ
جو خیالات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ حدیث کا استعمال ہی قرآن نے کیا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو قرآن نے کس زاویے سے استعمال کیا ہے. میں اس ٹرانسلیشن کو صرف وہاں پر فوکس کر رہا ہوں جہاں پر آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے اس لفظ کو استعمال کہاں پر کیا اور کس طرح سے کیا. آپ ایکچوئل ریفرنس دیکھیں گے، ایکچوئل جو عربی متن ہے تو اس میں لفظ حدیث آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. دین کمز اے ہسٹوریکل سٹوری. اور اسی طرح ہسٹوریکل سٹوری بیان کرنے کے لیے جیسا اللہ کے نبی کو جب وحی آئی، ہیز دا حدیث آف سٹوری آف موسیٰ ریچڈ دی، تو وہاں پر استعمال ہوا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ استعمال ہوا ہے. اور 79 سورہ میں، سورہ طٰہٰ کی شاید یہ آیت ہے، تو وہاں پر اس کو حل اتاک حدیث موسیٰ، حدیث موسیٰ مینس سٹوری آف موسیس، یعنی یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے حدیث کا لفظ اور سٹوری کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے بعد کرنٹ سٹوری اور کنورسیشن، جو حالات حاضرہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں when the prophet confined a hadith a secret to one of his wives. سورہ طلاق کی سورہ تحریم کی شاید یہ آیت ہے. تو 66 یہ جو ہے قرآن کی آپ ایکچوئل ریفرنس دیکھیں، اور وہاں پر بھی یعنی اللہ کے نبی نے عام گفتگو اپنی بیوی کے ساتھ کیا، تو اس کا بھی اطلاق، اس کو بھی اللہ نے کہا حدیث، اس کو بھی حدیث ہی کہا گیا. یعنی اب ہم نے دیکھا کہ 4 مختلف زاویوں سے حدیث کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. اور کیا اللہ کے نبی نے خود جب استعمال کیا اسی لفظ کو تو حدیث لٹریچر سے وہ ملے گا، وہاں پر بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بھی اس کا استعمال کیا. یعنی 4 باتوں کے لیے وہاں پر بھی یہ استعمال ہوا ہے. حدیث میں بھی اس کی 4 مثالیں میں آپ کو دوں گا اور یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ان 4 طریقوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے. تو the first one, the meaning of the word حدیث in the حدیث، یعنی حدیث itself، جو حدیث لٹریچر میں حدیث کا معنی جو اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے وہ کیا ہے، وہ بھی یہی چار طریقے ہیں جو قرآن نے بیان کیے. The word was used in the same sense the prophet as it has been used in the Quran. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن نے اس کو 4 مختلف طریقوں سے استعمال کیا، اور جن 4 چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا انہی 4 چیزوں کے لیے اللہ کے نبی کے احادیث کے لٹریچر میں ہمیں وہی 4 چیزیں ملتی ہیں. Here are some examples، اور مثالیں یہ آپ کے سامنے. The first one is religious communication، again اسی طرح. The best hadith is the book of Allah، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. تو یہاں پر جو ہے ریلیجس کمیونیکیشن ہے، ہم کوئی مذہبی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں تو وہاں پر ہم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وہاں پر بھی حدیث کتاب اللہ کو کہا جاتا ہے. So this is a religious communication. In the secular or general conversation or tale، یہ اللہ کے نبی نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. One who tries to spy on hadith، that is conversation. یعنی کوئی جو دوسرے کے اس کو جو وہ باتیں کر رہے ہیں اگر وہ کان لگا کے سنے، اگر وہ اس کے پیچھے لگ جائے، تو of the people when they dislike his doing and want to keep away from him in the hereafter hot copper will be poured in his ear. کہ 2 اشخاص آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے حدیث کو سنے، ان کی باتوں کو سنے. یہاں پر اللہ کے نبی نے حدیث لفظ استعمال کیا. اور جو شخص چوری چھپے ان کی اس باتوں کو سنے، جس کو ہم کان لگانا یا کان دون ونن کاشر پڑھن، تو اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں یعنی ان کی جو بات ہے عام کنورسیشن سننے پر بھی اللہ قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دے گا. اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں. بخاری نے رپورٹ کیا ہے حدیث نمبر 94. اس کے بعد ہسٹوریکل سٹوری کے لیے بھی اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا. یو میں ٹرانسمٹ حدیث فرام بنو اسرائیل. اللہ کے نبی نے ترمذی کی حدیث میں کہا ہے کہ آپ بنو اسرائیل کی حدیث سے بیان کرتے، یعنی جو آپ ہسٹوریکل سٹوری جو آپ کے پاس بنو اسرائیل کی ہے، چلڈرن آف اسرائیل کی ہے، تو وہاں سے آپ روایت کریں. اس کو اسرائیلی روایات بھی کہتے ہیں، ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس کو حدیث بنی اسرائیل کہا ہے. اس کے بعد دین نمبر 4، نمبر ڈی، کرنٹ سٹوری، سیکرٹ اور کنورسیشن، جس کے لیے قرآن اس کو استعمال کرتا ہے. سیم از دا کیس، اللہ کے نبی نے خود اس کو بیان کیا ہے. اف سم ون ٹیلز اے حدیث، ہیئر اٹ مینز اے سیکرٹ.
آپ کے ساتھ کوئی بات کسی شخص نے کی, then goes his way, اور اس کے بعد وہ چلا گیا, his words become a trust, وہ آپ کے لیے امانت بن گیا. یعنی کوئی شخص آپ کے ساتھ جو بھی بات کرتا ہے اس کے لیے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے, it could be general conversation, it could be a secret, it could be some information, it could be something else, اور ان سب چیزوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی, that is حدیث. تو یہاں پر مطلب ہوا کہ کرنٹ سٹوری کے لیے, سیکرٹ کے لیے, کنورسیشن کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے, حدیث ہی استعمال ہوا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرتا ہے تو آپ کے پاس وہ امانت بن جاتی ہے. In the early days of Prophet, the stories and communication about him dominated all other kinds of communications. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث اللہ کے نبی کی باتوں کو ہی اب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے تو اب it was the talk of the town, it was the news of the town. اب سب لوگ جب بھی بات کرتے تھے تو اللہ کے نبی کی بات ہو ہی جاتی تھی وہاں پر, کیونکہ it was an unusual event in the annals of history. ہم دیکھتے ہیں یہ ایک تاریخی واقعہ تھا اور سارے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے تھے. اور پھر جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ بات بتائی, اس نے یہ بات بتائی, اس کے ساتھ یہ ہوا. تو اٹ واز آل, یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس میں لفظ حدیث ڈومیننٹ تھا اور سب لوگ اس کو حدیث کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا تو لفظ حدیث کا استعمال کرتے تھے. سو اٹ ڈومینیٹڈ آل کائنڈز آف کمیونیکیشن, جو بھی ہوتا تھا وہاں پر اللہ کے نبی کی بات ہوتی تھی. سو دس ورڈ began to be used almost exclusively for his narrations. لہذا زیادہ تر جو اب اس لفظ کا اطلاق, کیونکہ عربک بہت رچ لینگویج ہے, حدیث کے علاوہ بھی باتوں کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہاں جو بات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, بات ہے ابھی, تو یہ بھی عربی کا لفظ ہی اصل میں. تو بیعت اسی سے نکلا ہے, کیونکہ بیعت ہم اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں آپس میں. مطلب اس کے روٹ کنوٹیشنز آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوتا ہے آدمی کی, مطلب کس طرح سے عربی کے الفاظ کس طرح کے, مطلب انوکھے, دلچسپ اور بہت ہی میٹھے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ایکسکلوسیولی یہ پراپرٹر, کیونکہ عربوں کے پاس الفاظوں کی کمی نہیں تھی, انہوں نے بہت اور بھی لفظ استعمال جو ہوتے ہیں بات چیت کے لیے, جو الفاظ استعمال کسی کی بات کو نریٹ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, انہوں نے ان کا سہارا دوسری جگہ پر کیا, اور حدیث کا ایکسکلوسیولی کلی طور پر اس کو اللہ کے نبی کی باتوں کے لیے اب استعمال کرنا شروع ہو گیا تاکہ لوگ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کریں. یہ عام ٹریڈیشن صحابہ کے دور میں شروع ہو گیا. سو ہم اس کا تیسرا اینگل بھی دیکھیں گے, the meaning of hadith according to محدثون and jurists. اور تیسرا اینگل ہے جو لیٹ آنے والے ہمارے محدثون ہیں, جو حدیث کے اسکالرس ہوتے ہیں, اور جورسٹس جو ہمارے فقہ کو, جن کو ہم فقہا کہتے ہیں, انہوں نے حدیث کو کس طرح سے سمجھا, حدیث کے لفظ کو کس طرح سے انہوں نے سمجھا. حدیث stands for what was transmitted on the authority of prophet. اور جب محدثون کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں, حدیث ان ساری باتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی سے نریٹ کیا جائے, اس سے روایت جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے جو روایت کی جائے کہ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی. اور یہاں صرف وہ نہیں ہے کہ ایک ہی ایسپیکٹ, بلکہ his deeds, وہ جو کرتے تھے, جب کوئی نریٹ کرتا تھا کہ اللہ کے نبی اس طرح کرتے ہیں, اس طرح کپڑے پہنتے ہیں, اس طرح ان کا ہیئر سٹائل ہے, اس طرح ان کا یہ ہے, اس طرح سے مسواک کرتے ہیں, اس طرح سے, مطلب فلانی کام اس طرح سے کرتے ہیں, ایکشنز کو دوسرا شخص الفاظ میں بیان کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے نبی سے تعلق رکھتا ہے, تو حدیث ہو گیا. سینگز, اب جو اس نے خود الفاظ بولے تو ان کو بھی حدیث ہی کہا گیا. اور جو وہ ٹیسٹ کنسنٹ, یعنی جب وہ کہیں پر اپنی رضا دکھاتے تھے, مطلب بولے بنا, اس کو بھی لوگ حدیث ہی سمجھتے ہیں, جس کو تقریری حدیث ہم کہتے ہیں. جب آپ حدیث کے اس میں آ جائیں گے تو ٹیکنیکل ٹرمز میں وہاں یہ سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد آپ کی کہیں پر کوئی کنڈیشن, کوئی حالت کہ اللہ کے نبی اس طرح تھے, وہاں پر اس طرح تھے, اس حالت کو بھی حدیث ہی کہا گیا.
اور ان کی اپروولز کہیں پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی سر ہلا کے یا کسی طرح سے. ایک ہوتا ہے ٹیسٹ، وہ چپ ہوئے وہاں پر خاموشی سے آپ نے سب چیز ہونے دیا اور کچھ نہیں بتایا، یہ بھی حدیث ہو گئی. اور دوسرا ہوتا ہے تھوڑی سی رضامندی، یعنی آپ نے تھوڑا سار ہلایا یا ہاتھ سے اشارہ کیا، that too is an approval. اور ڈسکرپشن آف ہز صفات، جس کو ہم شمائل بھی کہتے ہیں، یعنی جو ان کی فزیکل اپیئرنس ہے، جو فزیکل فیچرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جس کو ہم سادہ اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ کی جسمانی ساخت اور بناوٹ، اس پر بھی کتابیں لکھی گئی، اس کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں. اور امام ترمذی نے بہت بڑی کتاب اس پر لکھی ہے جس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، جس میں آپ نے اللہ کے نبی کے فزیکل فیچر، جسمانی بناوٹ کے بارے میں بات کی کہ آپ کی ناک مبارک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے چہرہ مبارک، آپ کے بال مبارک، وہ سارے جسم کی جسامت وہ کس طرح کی تھی، اس پر بات ہو گئی ہے. اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ محدثون کے نزدیک ہے. However, physical appearance of prophet is not included in the definition used by jurists. اسی لیے میں نے کہا یہ خاص ہے محدثون فزیکل اپیئرنس کو بھی، اللہ کے نبی کی فزیکل اپیئرنس کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں، لیکن فقہا اس کو نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ فقہا کا ایک الگ کام ہوتا ہے، ان کو معاملات کا استنباط کرنا ہوتا ہے، ان کو معاملات نکالنے ہوتے ہیں، ان کو جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل نکالنا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پر اللہ کے نبی کی فزیکل اپیئرنس کو حدیث میں داخل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. پھر نمبر ڈی، اب دیکھیں گے کہ مختلف جو ہمارے بڑے فقہا ہیں ان میں سے ابن تیمیہ جو ہے بہت ہی زیادہ حدیث میں روچی رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. ان کی ایک زبردست ڈیفینیشن ہے حدیث کے بارے میں. حدیث means whatever has been reported from محمد رسول اللہ. یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں، انہی کے الفاظ سیدھے میں نے کوٹ کیے ہیں، تو that is why I use it. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود الفاظ اسی طرح رکھے ہیں. آفٹر ہز نبوہ، یعنی جو اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد جو بھی آپ کے بارے میں رپورٹ ہوا، جو بھی آپ کے بارے میں ہمیں ملا، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. his sayings، چاہے وہ آپ کی باتیں ہو، his deeds، چاہے ان کی ایکشنز ہو، اور what he approved، یا اس نے اپروو کیا، اس نے کس چیز کو، چیز کی رضامندی کر دی، اس سب کو ہم حدیث کہتے ہیں. یہ اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ ہے حدیث کی ڈیفینیشن. حدیث آلسو کنسسٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم assent، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم assent about farming or مداربہ as it was common practice in his days. اور یہاں تک یہاں تک ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسنٹ دیا، یعنی جو آپ نے رضامندی ظاہر کی، اور وہ رضامندی بھی اس میں شامل ہے کہ اس زمانے میں لوگ مدینے میں مزرعت کرتے تھے. مزرعت کا مطلب ہوتا ہے، مزرعت کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں. کھیتی باڑی کی رضامندی بھی آپ کے سامنے وہ ہو رہی تھی، آپ نے کسی کو روکا نہیں اور آپ نے اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، کوئی نیا مسئلہ اس میں نہیں ڈالا، اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ حدیث ہے. یہاں تک کہ his assent over Aisha's play with her friends and dolls. کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کافی کم عمری میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا، اور ابھی آپ کے جو خیالات تھے، ابھی وہ گڈیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، تو ان کی بھی اپروول اللہ کے نبی نے دے دی، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا رہا، آپ نے ان کو روکا نہیں، تو یہ بھی اپروول میں شامل ہو جائے گا. یعنی ایوری سنگل جو بھی چیز آپ نے اپروو کی آپ کے سامنے ہوتی رہی، اس کو بھی حدیث کی کیٹیگری میں ابن تیمیہ مانتے ہیں. From the above discussion we can conclude that hadith is a statement of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب یہ ڈسکشن اوپر سے جو ہم نے کیا، تو اس سے ہم اب استنباط کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا ملا، اس سے کیا سمجھ آیا؟ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو اللہ کے نبی نے بیان کیا، کوئی بھی جملہ جو آپ نے کہا which was narrated by his companions، اور پھر اس کو آپ کے صحابہ نے نریٹ کیا، اس کو آگے اس کو بیان کیا، that is نریٹ کرنا، آگے بیان کرنا، and subsequently narrated to the next generation، اور بعد میں پھر ایک اور جنریشن جن کو انہوں نے بتایا، انہوں نے نئی جنریشن کو وہ بتایا. جیسے کہ ہم حدیث میں اس کو کہتے ہیں کہ
صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبا تابعین کو بتایا، اور تبا تابعین نے پھر محدثین تک یہ پہنچایا. تو دس از دا چین. اور اس سب کو جو اللہ کے نبی کے نام پر جو اب نریٹ ہوتا رہا، جس کو اللہ کے نبی کے نام پر بیان کیا گیا، وہ حدیث کہلائے گا. The next generation until these sayings were compiled in hadith collections. اور پھر یہی sayings اللہ کے نبی کے بارے میں جو بھی بات ہے، چاہے ان کی اپنی بات یا ان کے بارے میں بتائی گئی بات، جو بھی پھر یہ بیان ہوا آگے چل کر، یہی چیزیں تالیف میں تبدیل ہو گئی، اس کی کتابی شکل آ گئی اور حدیث لٹریچر بن گیا. Entire records of teaching, his life and practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been preserved in the form of hadith. اور پھر پوری کی پوری آپ کی زندگی، جو نبوت کی زندگی ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے کی بھی زندگی ہے، اس کے بارے میں بھی پھر باتیں بیان ہو گئی. اور اس کی جو ہے بہت زیادہ مطلب سکروٹنی کے بعد اس کی بڑی بڑی کتابیں وجود میں آ گئی، اور اس سب کو پریزرو کیا گیا. اور اس پریزرو کیے ہوئے اس خزانے کو ہم آج حدیث کا خزانہ کہتے ہیں. حدیث is the second major source of religious law and moral guidance after Quran. اور اب یہ قانونی شریعہ میں اس کی حیثیت قرآن کے بعد آتی ہے. یعنی قرآن کے بعد اگر قرآن سے ڈائریکٹ ہمیں کوئی مسئلہ ملتا نہیں ہے تو پھر ہم حدیث کو استعمال کرتے ہیں. The companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم memorized his statements and actions. کیونکہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں ہر بات جو ہے اس کو میمورائز کیا، اس کو زبانی یاد کیا، اور اس کے بعد اس کو آگے جو ہے آگے بڑھایا اور آگے لوگوں کو بیان کیا. In addition to memorization, many companions were able to write down these statements, ahadith, in their personal collections. اس کے علاوہ چند ایک صحابہ جو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے آپ کے سٹیٹمنٹس کو لکھا بھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویریفائی بھی کیا. تو اس کے بعد یہ بڑی حدیث کلیکشنز میں ان کو جمع بھی کر دیا گیا، ان کی پرسنل کلیکشنز کو. These ahadiths were passed down to the students of the companions and subsequently down to their students. اور پھر جو صحابہ کے اسٹوڈنٹ بنے تو انہوں نے ان کو یہ ریکارڈز دیے، ان کو یہ کتابیں دی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. پھر انہوں نے آگے چل کر اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا، اور یہاں تک کہ ان کو پھر بڑی حدیث کی کتاب میں، جو ہم انشاءاللہ آگے نیکسٹ کوسچن میں پڑھیں گے، کس طرح پھر یہ حدیث لٹریچر جو ہے اس کو کس طرح سے کمپائل کیا گیا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے. So several Muslim scholars collected these ahadith into compilation, which have become widespread and are the main source of hadith today. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو بڑے حدیث کے اسکالرس نے، محدثوں نے اس کو جمع کیا ان کتابوں کو، اور پھر کتابی شکل دی، تالیفات میں اس کو تبدیل کر دیا. اور پھر یہ ہر طرف سے یہ وسیع پیمانے پر دنیای اسلام میں اس کو پھیلایا گیا، اور آج کل پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم حدیث لٹریچر کہتے ہیں، اور اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں. آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک می. شاید ابھی ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے.